है। सरमाया कारी हरगिज नहीं हो रही। मुल्क का जो ताजिर तबका है, मुल्क का जो सनतकार तबका है, मुल्क का जो किसान है, वो परेशान है। हुकूमत की तरजीहात में मईशत नहीं है। आप देख रहे हैं IMF के साथ जो उनका मामलात है वो खटाई में पड़ गए हैं। दहशतगर्दी फिर सर उठाना उसने शुरू कर दिया है। बन्नू का वाकया आपके सामने है। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके उस इक़दाम को नाकाम किया और जो दहशतगर्द हैं उन्हें हलाक किया और जो हॉस्टेज किए गए थे उनको रिहा करने में उन्होंने अपना एक प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। लेकिन आज हमने देखा कि इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है। दारुल खिलाफा, पाकिस्तान का अगर दारुल खिलाफा भी महफूज नहीं है तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इसका हमारी मईशत पर और हमारी सियासत पर क्या असर होगा। आज मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है और जब सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो मईशत संभल नहीं सकती, माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं हैरान हूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गवर्नर के उस गैर कानूनी, गैर आईनी कदम को किस तरह उसको अमली जामा पहनाया। आज हम उनसे सवाल कर रहे हैं किस कानून के तहत उन्होंने ये कदम उठाया है और चीफ मिनिस्टर को डिनोटिफाई किया है और कैबिनेट को, मुंतखब हुकूमत को फारिग किया है। हमें इसका अंदेशा था और कल शाम ही आपने देखा कि लाहौर में हमने कॉल दी थी, तहरीक इंसाफ ने कॉल दी थी, इमरान खान साहब मुखातिब हुए थे और हमने कहा था कि हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली और हमारी पार्टी के लोग गवर्नर हाउस के सामने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और उन्होंने करवाया। आज असेंबली का इजलास है और मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि हमारे मुंतखब मेंबरान वो इस गैर कानूनी और गैर आईनी कदम का भरपूर जवाब देंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनाब स्पीकर हर मुंतखब नुमाइंदे को मौका देंगे कि वो अपनी बात और अपना मौक़िफ़ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर सके। आपके इल्म में है कि वही कुव्वतें जिन्होंने सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगाई थी वो अब लाहौर पहुंच चुकी हैं और एक नई बोली लगाई जा रही है। ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है और इस दफा लोगों को कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए और आप जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। अब दो गुजारिशात की गई थी। एक, पीडीएम के लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हम उससे हरगिज नहीं घबरा रहे, हम उसका सियासी तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और मैं समझता हूं कि जो
قانونی تقاضے ہیں، جو ضابطے ہیں، پروسیجرز کے تحت اس پر ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ان کے پاس چیف منسٹر کو ووٹ آؤٹ کرنے کی اکثریت ہے، وہ ثابت کر دیں، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مناسب وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اکثریت بھی ثابت کرنے کی آج بھی پوزیشن میں ہیں۔ الحمدللہ کل جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں ہمارے کچھ لوگ جو باوجود ملک سے باہر تھے، جیسے ہماری ایک ممبر ہے، ان کا بیٹا کینسر میں مبتلا ہے اور دبئی میں ان کا علاج ہو رہا ہے، اور بحیثیت والدہ ان کے پاس ہے۔ ایسی تو مجبوریاں ہیں، لیکن ہمارے ممبر اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ جو ان کو دھمکایا جا رہا ہے، جو ان کو دبایا جا رہا ہے، جو ان کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قائم ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ قائم رہیں گے۔ اور جو رحیم، پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہماری جو جمہوریت ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے۔ اگر آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہ ہو تو یہ جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو کل گورنر نے آرڈر کیا، اس کے پیچھے کوئی آئینی یا قانونی نقطہ ہے؟ کیا ہماری تاریخ میں آج تک کبھی یہ ہوا ہے کہ جو گورنر ہے وہ اس قسم کا آرڈر پاس کرے اور حکم دے چیف سیکرٹری کو کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے چیف منسٹر کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عوام کی رائے ہے، جس کے تحت چیف منسٹر جو ہے وہ ایک ہاؤس نے الیکٹ کیا ہے، اس کو ایک شخص بیٹھ کے ایک حکم صادر کر دیتا ہے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اور پھر مزید افسوس کی بات یہ ہے کہ جو پہلے ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے تھے وہ بعد میں اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیتا ہے چیف سیکرٹری۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ کس آئین کے تحت ہے؟ کس قاعدے کے تحت ہے؟ اس طرح تو بات نہیں چل سکتی۔ ہم کنٹینیوسلی شروع سے قانون اور قاعدے اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس قسم کے کسی آرڈر کو قبول نہیں کریں گے جو کہ قانون کے اور آئین کے خلاف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کروں کہ رات کو جو واقعہ ہوا وہ ایک کو تھا جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی منتخب حکومت کے اوپر کیا گیا۔ یہ غیر جمہوری، غیر آئینی عمل جو کیا، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک شک بھی بدلنی ہو، ایک نقطہ بھی بدلنا ہو آئین کا، تو 2/3 اکثریت چاہیے اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے اراکین کی اور سینٹ کے اراکین۔ اور رات کو ایک بلیغ الرحمان نامی شخص نے پورا آئین ہی تبدیل کر دیا، اکیلے بیٹھے بیٹھے۔ کس کے کہنے پہ کیا یہ؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، کل رات تک چیف سیکرٹری جو عبداللہ سنبل، جو کہ ایک پروفیشنل آدمی ہے، ایک آنیسٹ آدمی ہے، ایک اچھے افسر ہیں اور ایک شریف آدمی ہیں، انہوں نے سینئر لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے، وزیر اعلیٰ کے سامنے یہ کہا کہ یہ غیر قانونی ہے نوٹیفیکیشن، اور وہ نوٹیفیکیشن کو آگے نہیں کریں گے فارورڈ۔ پھر ان کے گھر کون گیا؟ ان کے دفتروں میں کون گیا؟ اور کس کے کہنے پہ اور کس کے پریشر پہ اس بیچارے شریف آدمی سے یہ نوٹیفیکیشن کرایا گیا؟ کیا یہ ملک ایسے چلنا ہے کہ 3-4 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ
کس کی حکومت ہوئے گی، وہ اپنے آئینی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ڈیزالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، کون حکومت بنائے گا. یہ ملک اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. عوام اپنے یہ جو حقوق ہیں جس طرح ان کو ضبط کیا جا رہا ہے، عوام کے صبر کو اس طرح آزمایا نہ جائے. رات کو بھی آپ نے دیکھا کہ 20 گھنٹے سے کم کے نوٹس پہ بھی کس طرح عوام باہر نکلی. یہ عوام کوئی اپنے اقتدار کے لیے تو نہیں نکل رہی، عوام کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اور یہ کیا اداروں کا ہم نے ایک مذاق ہی بنا دیا ہے ہم نے، کہ صرف عمران خان کے خوف سے کہ عمران خان آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عمران خان کا خوف اتنا طاری ہو چکا ہے ان کے اعصاب پہ کہ تمام آئین، تمام قانون، تمام جمہوری اقدار کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور جب دل کرتا ہے جس مرضی ادارے کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی آج بھی حکومت قائم ہے پنجاب میں، اور یہ سارا کچھ جو ہوا یہ ایک کو تھا. ایک کو کیا گیا رات کو پنجاب کے اندر آئینی اور جمہوری حکومت کے اوپر، اور اس کو اس کا آئینی اختیار استعمال کرنے سے روکا گیا. نہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، نہ ہم ڈرنے والے ہیں، نہ ہم جھکنے والے ہیں. میں آپ کو یہ بھی ایک بتا دوں کہ پچھلے 8 ماہ میں جو معیشت کا حال ہوا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ پچھلے 8 ماہ میں معیشت بہتر ہوئی ہے کہ برائی کی طرف گئی ہے، نیچے گئی ہے. اور یہ جو اب ایک کھیل شروع ہوا ہے عمران خان کے خوف سے کہ کسی طرح ووٹ سے جان بچائی جائے کیونکہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا یا کم ہوگا؟ بڑھے گا. اس سے معیشت بہتر ہوگی یا بتدریج گرتی جائے گی؟ گرتی جائے گی. آج آپ ذرا دیکھیں نا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کے لیے مزید بجلی دگنی کرنے جا رہے ہیں، گھریلو صارفین کے لیے دگنی کرنے جا رہے ہیں. بے روزگاری آگے ہی عروج پر ہے. ملک کے اندر اکنامک پلان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے. وہ ایک اسحاق ڈار کو باہر سے لے کے آئے تھے اپنے جہاز پہ بٹھا کے، اسے پوچھیں کہ قوم کو کچھ بتائے تو صحیح کہ اس ملک کو کدھر لے کے جا رہا ہے. اور جو لوگ اس کو لے کے آئے تھے وہ بھی تو جواب دیں نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جواب دہی کے لیے کوئی اور لوگ آگے آ جاتے ہیں اور پیچھے پسے پردہ کوئی اور لوگ کام کر رہے ہیں؟ تو ہم بہرحال ابھی خان صاحب کی مشاورت اندر جاری ہے، اور یہ فی الحال فیصلہ ہوا ہے کہ اپنے جمہوری آئینی حق کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیچھے نہیں ہٹنے والے. ہمارے کارکن بھی تیار رہیں، قوم بھی تیار رہے. اور ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں ہائی کورٹ سے کہ وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی گارنٹی دی جائے کہ جی نہیں کریں گے. بہرحال ابھی جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس پہ ہم کوئی بات تو نہیں کر سکتے. لیکن جو رات کو یہ گورنر سے کروایا گیا اور اس کے بعد چیف سیکرٹری سے جو کروایا گیا، اس سے بڑی چیزوں پہ سوالیہ نشان اٹھنے لگ گیا ہے. اور یہ تاریخ رقم ہو گئی ہے. یہ تاریخ جو ہے نا، یہ اس کو پھر آپ اوجل نہیں کر سکتے. اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی کسی وقت، اور باتیں رہتی نہیں ہیں اندر، باتیں باہر نکل آتی ہیں. بہت شکریہ جی شبلی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جس طرح ہم پچھلے 7-8 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو جس طرح سے ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے، وہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ملک میں جس نے کہ جنم دیا ہے معاشی کرائسس کو. آج پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک جمہوری حکومت، ایک ایسی حکومت جو کہ زبردست کام کر رہی تھی، معاشی اشاریے ہمارے سب بہترین تھے، ایک ملک میں ایک آئین اور قانون کی حکمرانی تھی. لیکن پچھلے 8 ماہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا روز، ہر روز ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے، جس کی کہ لیٹسٹ مثال پنجاب حکومت. پنجاب آپ کے ملک کا نصف حصہ ہے، اور پنجاب میں اس قسم کا سیاسی عدم استحکام کو جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے، جس میں کہ ایک گورنر جس کی کہ صرف ایک آئینی حیثیت ہے، وہ الیکٹڈ لوگوں کو برطرف کر رہا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. دیکھیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے، یہ ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے
کہ دہشت گردی جو کہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی اب اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے. جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، یہ ملک ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ پیچھے ہی چلتا جائے گا. اس وقت ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ایک انارکی کی طرف، اور انارکی جس ملک میں آ جائے اس کا پھر حالات وہ کسی بھی اس وقت تو بدقسمتی سے دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں مل رہی ہے کہ جو ہمارے ملک کی طرح ہو، کیونکہ جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، وہ ہے قانون کی حکمرانی. اس وقت قانون کو گھر کی لونڈی بنایا گیا ہے، اور جس کی لاٹھی اس کی بہن، اس کے قانون پہ ہم اس وقت چل رہے ہیں. یہ سسٹم جتنا جلد ختم ہو، اور وہ کس طرح سے ہوگا کہ اس سیاسی بے یقینی کو، تذبذب کو، انتشار کو ہم اگر ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کا واحد حل وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ نہیں ہوں گے تو ہماری قوم، ہماری معیشت اس وقت جس حالت میں ہے وہ اس کی بالکل کوئی اس کی برداشت نہیں رہی. اب عوام کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک آئینی اور جمہوری حق ادا کرنا ہے، اور ہر اس شخص کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس وقت اعلی بنے ہوئے ہیں اس ملک کی تباہی کے، ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ ملک جو کتنی قربانیوں کے بعد بنا تھا، وہ اس کا یہ میرٹ نہیں بنتا کہ قانون اور آئین کو آپ بالکل ایک وہ گھر کی لونڈی بنا دیں. اچھا شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا، رجیم چینج ہوئی ہے، بالکل معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے، سی کر دیے. مہنگائی ہے، ہر طرح باقی ہے. آپ ایک بات میں قائم ہے الیکشن فری اینڈ فیئر، وہ اپنی ہر تربیت میں قائم ہے الیکشن نہیں کرانے، مجھے پوری کرنی ہے. اس سے نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے. بالکل. کوئی درمیانہ راستہ، کوئی لچک ہو سکتی ہے کہ مذاکرات ہوں، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات تو ہوتے بھی رہے ہیں، یہ بیک ڈور کے چینل کے ذریعے ہوں یا ڈائریکٹ ہوں، یہ ہوتے رہے ہیں. لیکن جب ایک ٹولے نے یہ طے کر لیا ہے کہ انہوں نے اس وقت چونکہ انہوں نے الیکشن بری طرح سے ہار جانا ہے اور انہوں نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے 36 الیکشنز ہوئے ہیں اس میں سے 29 پی ٹی آئی نے جیتے ہیں، تو وہ تو نہیں چاہتے ہیں کہ یہ آ جائیں دوبارہ اور ان کے کیسز دوبارہ کھل جائیں. تو یہ اس وقت ذاتی مفادات کا، ایک خاص ٹولے کے مفادات کا اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو ان کے مفادات جس کو کہ عمران خان لیڈ کر رہے ہیں، یہ اس کا مقابلہ ہے. تو ایک کہ ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، اور جس نااہل طریقے سے اس حکومت کو یہ چلا رہے ہیں ان کو تو جوتے پڑنے چاہیے. اچھا شبلی فراز صاحب یہ بتائیے گا، آپ عمران خان کے چیف آف سٹاف بھی ہیں، موجودہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے کورٹ پروسیڈنگ میں، جج صاحبان نے علی ظفر سے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ اس وقت جو نوٹیفیکیشن کی معطلی کے لیے آئے ہیں ہم اس کو کر دیتے ہیں تو چیف منسٹر جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے، تو پھر یہ کیس کہاں جائے گا؟ تو آپ اپنے موکل سے بات کریں کہ اگر کورٹ یہ نوٹیفیکیشن ڈسمس کرتی ہے تو کیا آپ یہ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل قانون اور آئین کے مطابق جو بھی ہماری اسمبلی کے رولز ہیں، جس طرح کے ایک طریقہ کار، مروجہ طریقہ کار ہے، اور جو اسپیکر صاحب بات کریں گے وہ ان کی رولنگ وہ اہم ہے. تو اس سلسلے میں تو یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پارلیمان نے کرنا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ سیپریشن آف پاورز پہ بیسڈ ہے. ایک پارلیمان کے اختیارات ہیں، ایک جوڈیشری کے اختیارات ہیں، اور ایک پریزیڈنٹ اور گورنر کے اختیارات ہیں. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جب سارے ادارے اپنے اختیارات اور حدود عربے میں رہے تو بہتر رہتا ہے. ٹھیک ہے. آج کی ملاقات میں کچھ ایسا ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ گورنر نے اقدام اٹھایا جس کے خلاف آپ کو احتجاج کی کال دیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنے کارکنوں کو پورے پاکستان میں کہا ہے کہ وہ تیار رہیں کسی صورت. یہ آئین شکنی ہوئی ہے، یہ کسی ٹیک اوور سے کم نہیں تھا جو رات کو ہوا ہے، جو گورنر نے کیا ہے. اور جس طرح چیف سیکرٹری کو ہراساں کر کے یہ آرڈر لیا گیا، بیچارہ شریف آدمی ہے. کیونکہ ہمارے پاس وہ رات کو جب یہاں آئے، میں تو نہیں تھا لیکن اور لوگ یہاں پہ بہت زیادہ تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا واضح موقف تھا کہ یہ غیر قانونی اور کسی صورت نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوئے گا. اس کے بعد نامعلوم افراد نے نہیں جی دیکھیں ایک سیکنڈ میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شریف ہونا
या ईमानदार होना वो एक बात है, लेकिन अपनी ड्यूटी न करना या दबाव में आके और गैर कानूनी काम करना, उसके वो उतने ही जिम्मेदार हैं। शिबली साहब ये बताइएगा कि गैर कानूनी और गैर आईनी काम आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब ने किया है, सदर साहब इस गैर कानूनी और गैर आईनी काम के ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद कर रहे, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्या वजह है, क्या रुकावटें हैं? सदर साहब वो करेंगे जो आइन और कानून कहता है। क्या कोई रुकावटें हैं? जी, वो आइन और हमारे पलवी में और बलीगुर रहमान में बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। जी, वो हो रहा है।